be a part of this program here today, this event. Asma Jahangir was a friend, somebody whom I spent work time with, and also known the family for a number of years. So Asma was a political Pakistani lawyer and a human rights activist. Renowned for her human rights and her courage in the face of opposition. Simply remarkable. Ruth Ginsburg, perhaps, in the US. Her legacy is marked by her resilience, her passionate defense of human rights, and her influential role in pushing democratic processes in Pakistan. So I'm delighted and very honored that I stand here as a guest in Asma Jahangir's conference, which to me means a lot. Let me at the very outset say that I'm neither here to defend jurisprudence of the Supreme Court, neither I'm here to say that I'm very proud of some of the things that we've done. I think there have been dark patches of the judiciary, and I'm not proud of that. There have been bad decisions, there have been good decisions, there have been low points, and there have been high points. But that's for you to judge. We make jurisprudence, we give out judgments, and it's for you to critique those judgments. You have all the right to do that. I'm here, and I accepted this invitation, frankly, to be here today to tell you that what is the future vision that the court has, what is that foresight that we might have to develop the institution into a robust, independent institution for the future. So I want to talk about the future, and I want to talk to you about the institutional construct that we're thinking the Supreme Court ought to have, what's the internal thought process, and what's the future we're looking at. I think that's important because reforms don't come easy to public sector institutions. And I think there's been a long lull and there hasn't been much earlier. But I think there is now a great passion and a desire for reform of the institution itself, of the entire judiciary. And I want to share with you that this is high time that we put our house in order. We also make our institution the way the Constitution imagines and envisages our institution. You see, the best way to safeguard, as the topic goes, the best way to safeguard civil liberties of the people is through an institutional and a systemic reform, to my mind, to build a judicial system in the country that is fiercely independent. If you really want civil rights being enforced, then Okay. I've just been informed that there are interpreters and I can speak in Urdu, so thank you so much. I'm very delighted to do that. बताने का मकसद ये है कि इस वक्त आइन क्या इमेजिन करता है कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी कैसी होनी चाहिए. आइन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है. आए आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है. जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा. इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है. एक चीज़ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं. ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है. तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा. उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और वो अगर हम कर जाएँ तो फिर हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है. लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा. आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और
ان ایکسپینسو جسٹس دے. یہ 3 چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا ایک فارمیٹ, کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا کہ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے. اس میں ڈارک پیچز ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی بخل بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیجنز بری ہو سکتی ہیں کہ لیکن لارجلی ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں, بہت برا ہے, کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک آر آلسو تھنکنگ کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے. شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے, از دا فیوچر دیٹ از مائی کنسرن, جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں, اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے, تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشنز جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے, باٹل نیکس کدھر ہے, کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے, وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے, کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں, کس میں اسٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں, نہیں بتا سکتے. ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ایک ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So ہمیں ٹیکنالوجی, ایک سمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ سمارٹ ڈیٹا ہے جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا اینڈ انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا, انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے. ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے. فار ایگزامپل اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, ایویڈنس نہیں ہو رہا, یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر, یہ الارم بیلز ہیں. دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں, کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز, اور آئی کین ٹیل کہ کون سے کیسز ریڈ میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا. If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو, کون سے تمہارے پرابلم ایریاز ہیں, میں نہیں بتا سکتا. It is important that through this information technology ہم ڈیش بورڈز کریٹ کریں جس میں ہم تھرو کلر کوڈنگ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز, یہ اورنج میں ہے کیسز اور یہ گرین میں ہے. آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں. So the first big intervention جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اگر کوئی چیز نہیں کرنی ہے تو ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی تھرو ڈیش بورڈ, انٹیلیجنٹ ڈیٹا, مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن, ایوری ڈے سپرویژن آف دا کیس. جس طرح آپ ایک بڑی کارپوریشن دیکھتے ہیں, ان کا ایک کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں اپنی پروڈکشن کہ کیسے چل رہا ہے. جب تک ہمارا یہ سسٹم نہیں بنے گا ہم اپنے کیسز کو نہیں مانیٹر کر سکیں گے اور یوں ہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی ہیں. تو دیٹس نمبر 1. نمبر 2 پہ آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرا خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے, اس نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اس لیے
अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज़ टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट, और हमें उसमें चीज़ें सोचनी हैं और रीथिंक करनी है। इस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रूल्स पेंडिंग है, जो 3rd और 4th को मीटिंग रखी गई है, और हमारी बार भी उसमें शामिल है कि हमने देखना है कि हमने अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर about the person that we are inducting as a judge, because उसने 20 साल सिस्टम में रहना है और सिस्टम को बिठा भी सकता है और खड़ा भी कर सकता है, इसलिए बहुत लाजमन है कि वो जज आप कैसे लेते हैं। सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पब्लिक हियरिंग्स का कॉन्सेप्ट, ये मेरी सोच है कि पब्लिक हियरिंग्स का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप उसके कैरेक्टर के बारे में देखें, आप उसके काम के बारे में देखें, और ये सिफारशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे, अगर सिस्टम चलाना है। और इफ़ यू रियली वांट टू मेक आसमा जहांगीर प्राउड वन डे, देन वी टू रियली फिगर दैट आउट सीरियसली। सो एक हम उसके काफ़ी रिगरस तरीके हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि हम इसको रीविज़िट कर रहे हैं कि आपने इंडक्ट जजेस को कैसे करना है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट द अपॉइंटमेंट स्टेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा, निकाल के बाहर करें। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। ये हो नहीं सकता कि लोगों के कामों को हम इस तरह डील करें। सो आई थिंक हमारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वी हैव टू मेक इट मोर एम्पावर्ड। इन रीसेंट डिसीजंस यू मस्ट हैव सीन, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पर काफ़ी सीरियसली एक्शन लिया। इसको और स्ट्रॉन्ग करना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट करप्शन एंड कैन नॉट टॉलरेट इनकॉम्पिटेंस। ये दो चीज़ें आपको सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेंगी, और इसके लिए बड़ी बदमज़गी होती है। इतना आसान नहीं है जजेस को निकालना, इसमें बहुत से फिर ग्रुपिंग हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन वी हैव टू कट थ्रू दिस स्टेज एंड वी हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ रिमूविंग जजेस इफ़ दे आर नॉट गुड। SJC जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की बातें करती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम भी हमें उसी तरह का बनाना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है हाई कोर्ट्स की, दे हैव टू बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड रोबस्ट एंड दे शुड बी एबल टू थ्रो जजेस आउट हु आर नॉट परफॉर्मिंग। ये एक दूसरा चीज़ है जो अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी होगा कि रिमूवल ऑफ जज शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट and no incompetence and no corruption should be tolerated, zero tolerance for this। हम एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं जस्टिस सिस्टम की, we cannot tolerate such people in the system। तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ ये है कि आपकी असाइनमेंट ऑफ केसेस कैसे है। केस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या वैसे ही किसी के पास केस लग जाता है, ये इस जज को केस लगा दो क्योंकि मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, ये इस जज के पास लगा दो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। दिस हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि आपने किस तरह किसी जज के जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी सबसे खुशाइन चीज़ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुआ, जिसमें एक कमेटी कम से कम फैसला करती है कि केस कहाँ जाना है, और एक अलोन चीफ जस्टिस फैसला नहीं करते कि केस कहाँ जाएगा। पास्ट में जो भी चीज़ें होती रहीं उसका एक मदावा हो सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हमने स्ट्रेंथन करना है, तो ये कोलिजियलिटी आनी पड़ेगी। ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है बहुत चीफ जस्टिस स्पेसिफिक सेंट्रिक ड्रिवन है। आई थिंक मैं क्रेडिट देता हूँ करंट चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को भी कि उन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपनी पावर को कटेल किया और एक कमेटी बनाई। ये शायद पास्ट में कोई ना करता, ये उन्होंने किया। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस एंड दैट्स अ ब्रेव मूव। अब इस चीज़ को, ये सारी सोच हमें आगे लानी है। थ्रू अ कोलिजियल फैशन हम आगे चलें, हम कलेक्टिव थिंकिंग से आगे चलें। ये एक आदमी नहीं चला सकता इदारे को। देयर हैज़ बीन, आपने पास्ट में देखा एडवेंचरिज्म भी बहुत हुई हमारे कोर्ट से, एक आदमी जो सोचे वो चल पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी केस की फिक्सेशन, बेंचेस की फॉर्मेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी ही संभाल सकती है और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका, अगर कोई उंगली भी उठाए तो आप कहें जी ये सिस्टम है, हमारा एक AI सिस्टम है, ये बेंचेस भी बनाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़, ये केसेस भी मार्क करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़ एंड केस मैनेजमेंट एंड केस लोड। हमें कोई इंडिविजुअल इसमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है।
یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ ایک کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگرز شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو, یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. سو only 10% are handled by the courts. In Pakistan 100% is being handled by the courts. There is something wrong. We need to fix this. اور ہمیں لانا پڑے گا, اس طرف آنا پڑے گا میڈییشن کی طرف. اور لا منسٹر از ہیئر اینڈ the bar is here. You will have to support this initiative. This cannot be without your support. اور یہ کچھ وکلا حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈییشن میں تو ہم نے تو اسٹے لینا ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ آپ جو 10 سال کیس چلاتے ہیں تو ایک دن میں ہی ایک کیس ختم کریں, اگلا کیس لے لیں میڈییشن کا. تو اکنامک ماڈل بھی چلتا ہے اس کا, اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اگر اس طرف آئے. اور دماغ میں آپ رکھیے جی کہ ہمارے پاس سپیریئر کورٹس میں 4000 کیسز ڈیلی فائل ہو رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 70,000 کیس روز فائل ہوتا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دا سائز آف دا پرابلم, اینڈ دیٹ از وائی دا کیسز ڈونٹ گیٹ ڈیسائیڈیڈ. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی 20 سال گزر گئے, تو پھر پرابلم کو تو ڈائسیکٹ کریں. 70,000 کیس ڈیلی پاکستان میں فائل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں. اگر آپ یہ ایونیوز میڈییشن کا نہیں لائیں گے, آپ آربیٹریشن کا ایونیو نہیں لائیں گے, کلاگ کر جائے گا سسٹم. مے بی اٹ از آلریڈی کلاگ. اینڈ سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگز اینڈ دیز انوویشنز. آئی وانٹ دا گورنمنٹ اینڈ آلسو دا بار سپورٹنگ می آن دس. نمبر آف ججز پاکستان کی سن لیجیے آپ کتنے ہیں. 4000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے, سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4000 جج ہیں, جس میں سے 3000 اس وقت کام کر رہا ہے, باقی اپوائنٹمنٹ سے بھی نہیں ہوئی. پاپولیشن کتنی ہے؟ 231 ملین پاکستان کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم 13 جج ہیں پر ملین. یہ ریشو میں بھی آپ کے ساتھ گلوبل شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایوریج انٹرنیشنل بینچ مارک کیا ہے؟ 90 ججز پر ملین. ہم 13 جج پر ملین ہیں, 90 ججز پر ملین از دی نارمل ایوریج ان دا ورلڈ. سو ود دس بینچ مارک, اگر آپ اس بینچ مارک کو انٹرنیشنل امپلیمنٹ کریں تو ہمیں 21,000 جج چاہیے پاکستان میں, اگر آپ اپنے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ گلا نہیں ہو سکتا کہ جی 10 سال لگ گئے میرے کیس میں. 21,000 جج ہونے چاہیے انٹرنیشنل بینچ مارک کے مطابق if you want to proceed. So that is something that the government will have to think. We have to take out revenue, we have to take out funds and fix our court systems.
وی ریکوائر دیٹ منی. آپ کو پتہ ہے کہ برازیل میں سب سے بجٹ کا سب سے بڑا آئٹم جو ہے وہ جوڈیشری، آرمی کم سیکنڈ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سسٹم جو نہیں چل رہا نیچے لیٹیگیشن کا، اب وکلا حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب دوست ہیں، میں بھی وکیل تھا پہلے. ایڈجرنمنٹس آپ سے آ رہی ہیں، سلو کر دیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 80% جو ڈیلے ہے کیسوں کا وہ ایڈجرنمنٹس کی وجہ سے. تو یہ آپ کو سوچنا ہے اور بار کے لیڈرز کو سوچنا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے، آپ کی بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک صدر بات کر کے جاتا ہے، اگلا صدر آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ ساری باتیں. تو آپ کو ایسوسیشنز کو پلیز سوچنا ہے. The bar associations need to have continuity. This cannot work like this کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگلے جو صدر آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ بات. اس طرح نہیں چل سکتا ادارہ. تو let's all get serious about this کہ ہم نے ایڈجرنمنٹس کا کیا کرنا ہے. ساری دنیا میں کاسٹ ڈالی جاتی ہیں اگر مقدمہ غلط ہو جائے یا اگر آپ فیل ہو جائیں. ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اب یہ رواج ڈالتے ہیں تو بار اپسیٹ ہو جاتی ہے. اب بار کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کرٹیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے unless you put costs. آل اوور دا ورلڈ آپ کو کاسٹ ملتی ہیں دوسری پارٹی کو. تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی. وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ آئی وانٹ دا سپورٹ آف دا بار دیٹ دس ہیز ٹو ہیپن. If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. پاکستان اس چیز کو نہیں کرتا جو کرنا ضروری ہے. اور مہربانی کیجئے سارے جو بیٹھے ہیں یہاں بڑے, آپ لوگ دیکھیں اس بات کو, ناراضگی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اب پھر آپ دیکھیں, آپ آئے دن سٹرائکس کرتے ہیں. اب خدا را ایک طرف ہم سسٹم ٹھیک کرنے نکلے ہیں نا, اب سٹرائکس کیا ہوتی ہیں جی ترکی میں فلاں چیز ہوئی ہے تو سٹرائک ہو گئی ہے چنیوٹ میں. وہ جی پتہ چلا ہے جی پتہ نہیں باہر کے کسی ملک میں کرکٹ میچ ہار گئے ہیں تو پتہ چلا گجرانوالا میں سٹرائک ہے. از دس دا وے سسٹم رنز؟ از دس دا وے یو تھنک جوڈیشری از گوئنگ ٹو رن؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک آدمی, ایک لیٹیگنٹ کو کیا کاسٹ دینی پڑتی ہے ڈیلی کورٹ کیسز میں آنے کی. دیر آر پیپل ہو سیل دیئر لائف اسٹاک ٹو کم ٹو کورٹ. مطلب بکریاں بیچتے ہیں, بھینسیں بیچتے ہیں عدالت آنے کے لیے. آپ آ کہتے ہیں آج اسٹرائک ہے کیونکہ کرکٹ میچ ہار گئے. Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. آپ سوچیں اس بات کو, اس طرح نہیں چل سکتا. اچھا جی, دوسرا یہ اسٹے آرڈر کلچر بھی ختم ہوگا کیونکہ یہ آئی ٹی سسٹم جو ہمارا آ جائے گا. Stay cannot go on. Sorry, stay will get the color coding done. We'll get people who getting stay orders. یہ نہیں ہو سکتا that you sort of rent seekers جو بیٹھے سسٹم میں چلا رہے ہیں ہمارے کندھے پہ اسٹے لے کے اور پھر اور جو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, we cut through this entire system and try to improve it. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے لیے بڑی خوشائن ہے کہ آپ کی lowest number of lawyers per capita ہے پاکستان میں. I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. تو آپ دیکھیں یو کے میں ایک لائر ہے 203 لوگوں کے لیے. ان انڈیا, چلو آسٹریلیا میں ایک ہے 300 لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک ہے 1000 لوگوں کے لیے. تو اس لیے وی نیڈ مور لائرز, بٹ جینوئن لائرز اینڈ ایکچوئل لا ڈگری لائرز, بیکاز دیر از این امپوسٹر کی بھی کہانی چل رہی ہے, اس کو بھی ختم کریں. تو اس لیے اے ڈی آر کی طرف ہمیں چلنا ضروری ہوگا اور بہت لازمن ہے کہ ہم اس طرف چلیں. ایک اور خوشائن بات آپ سے کرنے لگے ہیں کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آربیٹریشن قانون بنا لیا ہے اور سیکنڈ کو ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دی لا منسٹر کہ اس کی قانون سازی کی جائے پاکستان میں. لانگ ڈیو ایشو. ہمارا اس وقت آربیٹریشن کا قانون 1940 کا ہے جو ہر سٹیپ پہ کورٹ کو انوالو کر دیتا ہے. تو پاکستان میں آج سے پہلے آپ نے اگر آربیٹریشن کرنی ہے تو پہلے آربیٹریشن کر لیں اور پھر مقدمہ چلائیں. تو you have to do both the things. یہ آربیٹریشن کا حال تھا ہمارے پاکستان میں. دنیا بھر میں آربیٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو ایوارڈ کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. بڑا ریئر یا بڑا لمیٹڈ گراؤنڈز پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں ایوارڈ کو. پاکستان میں جو چیز اسٹیپ کرتے ہیں آپ کا اسٹے مل جاتا ہے عدالت سے اور آربیٹریشن کبھی چلتی نہیں ہے. So we have come up with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, جو ریسنٹ آیا ہے اس کی ساری ہم نے جو objections اس پہ آئی تھیں اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اب ہم ان کو دے رہے ہیں to the government and they need to enforce it. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک عام آدمی کے لیے ایک ایونیو کھل جائے گا کہ ڈومیسٹک آربیٹریشن وہ اپنا کر سکتا ہے ضلعوں میں جا کے, جو ہمارا ADR سینٹر بنے گا ہر ضلع میں, آپ جا کے آربیٹریٹ کریں.
اور اپنا مسئلہ حل کرے. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں, یہ مقدمات لے کے آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی. تو آربیٹریشن اتنا خوش آئین لا ہے کہ آپ کو لیٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لیٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس. You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں 50 جورسڈکشنز کے کورٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کمرشل کورٹس ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کورٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور اینی ادر کورٹ. A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. ہمارا کمرشل کورٹ ہی کوئی نہیں, ہمارا کمرشل کورٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ادھر پروپوز بھی کیا دوحہ میں, اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں. ضلع میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ, کمرشل کیسز لارجلی بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ کب ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا کمرشل ڈویژن, اینڈ ایون ایٹ دا سپریم کورٹ اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں. یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا, آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا, تقریباً ہر ایڈوانسڈ ملک میں اور خاص طور پہ اس ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں this is going on for some time. We are lagging behind and we haven't come to this yet. اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں, وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور ہے, and that is not on. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی تھی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا, ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اے پرٹیکولر میٹر. اے وومن وڈ لک ایٹ دا ہول ایشو ڈفرینٹلی. دیر ہیز ٹو بی اے ٹوٹل ڈفرنٹ لینس. وہ لینس ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to. یہ بات ضروری ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ہے جی, 562 ویمن ہے پورے پاکستان میں ججز. 3000 یا 4000 ججوں میں سے 562 جو 16% بنتی ہیں. ہمارے سپریم کورٹ میں اس وقت 2 ججز ہیں, اور ہمارے کچھ ہائی کورٹس میں ملا کے بھی تھوڑی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. سو دس از نتھنگ ٹو ریئلی رائٹ ہوم اباؤٹ. ہمیں اس کو بڑھانا ہے. ہم we have to take a special step towards this, that we bring in judges at the high court level, we bring in women judges at the district level, we bring them at the Supreme Court level, we get them involved in all decision making. The decision making changes. I sit with Justice Aisha, Justice Musarrat Hilali. I tell you کہ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں فیملی کے جو میرا تو اینگل ہی نہیں ہے, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا اس چیز کو, لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. And I learn. I'm missing out on all that. So اس لیے I'm sure number of courts are missing out on that. The gender representation is so critical in a country which has 50% population of women, and we're just sitting idle, not bringing them into our system. This is another intervention that has to take place if you really want the country to prosper and move up. اس کے علاوہ ٹریننگ پہ ہم آپ سے سر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک کنٹینیوئنگ ٹریننگ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا. We all get sluggish, we all get rusty. We need to go through training. ہم نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو ری انوینٹ کر دیا ہے. ہمارے 4000 ججز ہیں. آج تک وہ 4000 ججز کبھی اکیڈمی میں آئے ہی نہیں تھے. ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم واٹس ایپ ٹیکنالوجی, جو کمیونٹی سسٹم ہے واٹس ایپ کا, اس کو استعمال کرتے ہم سارے 4000 ججز کے ساتھ ان ٹچ ہو گئے ہیں. وی سینڈنگ دیم آن لائن پروگرامز, آن لائن ویڈیوز فار دیئر سیلف امپروومنٹ. اور اس کے علاوہ
48,000 ہمارا پیرا لیگل سٹاف ہے پاکستان میں, یہ احمد, یہ ریڈر, 48,000 people. They have never seen an academy. They don't know what training is. They don't know what to do, what is their job description. پھر ہم کہتے ہیں سسٹم چلتا نہیں ہے, 20 سال لگ جاتے ہیں کیسز کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ فائلیں کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کیس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. So for the first time we have reached out to 48,000 through online system, the community portal of WhatsApp, and we are now reaching out to them, giving them courses. And when I met the first batch, جو پہلا میرے پاس آیا بیچ اس کا جوڈیشل اکیڈمی میں احمد کا اور ریڈرز کا, وہ رو رہے تھے پریکٹس. انہوں نے کہا زندگی میں ہم کبھی اکیڈمی نہیں آئے, ہم نے تو دیکھی نہیں کہ اکیڈمی کیا ہوتی ہے اور ٹریننگ کیا ہوتی ہے. So that's a sad state of affairs, but things are improving and we want to improve this. ٹریننگ کے بغیر, کنٹینیوئنگ گروتھ کے علاوہ کوئی آپ کا سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. کنٹینیوس ریفارمز کے علاوہ سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے ریفارمز کا ہاتھ چھوڑ دیا, آپ نے ٹریننگ چھوڑ دی, تو سسٹم از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن, اٹ کین ناٹ امپروو. تو اس لیے یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں اندر کہ اس کو بہتر کیا جائے. لاسٹلی, فائر والنگ بہت ضروری ہے. کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes in to our system and we take it seriously. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس فائر وال کو ڈیولپ کرنا ہے. I want to say much because ہم suo moto میں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. There has to be a firewall. We have to work, and all the institutions in the country, and I want them to hear me now, all the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں, جسٹس ہوگا تو سب چلیں. ان کے لیے بھی بہتر ہے, ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم چلے. If you weaken the justice system, you weaken yourself. Every institution is weakening itself if you weaken justice system. So I don't understand, there's no rocket science about it. Please, justice system has to be strong, robust and independent for all the other institutions to develop and grow and prosper. It's a simple message, please get through that. پتہ نہیں کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی کسی کو. But lastly, I just want to finish it now, but I want to leave it with, and I want to do it for Asma, and I cannot leave the rostrum without quoting Faiz at Asma Jahangir conference. یہ آپ سمجھیں کہ ریفارم کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں یا یہ آسما کے لیے بھی دیکھ لیں, تو میں شعر سے اینڈ کروں گا. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تھینک یو ویری مچ.